चढ़ चढ़ के बोलता है उर्दू ज़बां का जादू। उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर के नाज़रीन किराम को बिलखुसूस और बाकी सामीन किराम को बिलउमूम सैयद नारब अली का प्यार भरा सलाम पहुँचे। नाज़रीन किराम, जैसे आप जानते हैं, इस प्लेटफार्म पर हमने बड़ी बड़ी अलमी और अदबी हस्तियों को दावत दी, उन्हें आपसे मुतारिफ़ कराया, जिसमें हमारे लाहौर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, मिस्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मतलब आप सब जानते हैं। उन हस्तियों को आपसे मुतारिफ़ कराया। उसके बाद जो अवामी मसाइल है उन्हें उबारने के लिए भी हम अपनी तरफ से एक हकीर कोशिश कर रहे हैं, जिसे आप लोगों का हमें बहुत अच्छा शाबाश और आशीर्वाद मिल रहा है, जिसके लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं। लेकिन हमारे माशरे में इतना ही नहीं है, इस माशरे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ जुड़ी हैं। आज हमने सही की और आज हमने रिक्वेस्ट की एक ऐसी शख्सियत को जो शायद किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, न सिर्फ मुल्क में बल्कि पूरे दुनिया में उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। आज हमने चाहा कि आज हम आपको उनके साथ रूबरू कराएं और हम कोशिश करेंगे उस हस्ती से बात करके ये जानने की कि उनके अंदर क्या है। तो नाज़रीन किराम, हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं जनाब शाह फैसल साहब, जो है बिल्कुल मेरे बगल में बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर में आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चूँकि आजकल कश्मीर, जम्मू कश्मीर में सियासी जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। हम ये कहेंगे शॉर्ट में कि कश्मीर की सियासत की जो नैया है वो समंदर में इस वक्त डगमगा रही है। बहुत सारे खिवैये हैं जो उस पर चढ़े हैं, हर कोई अपनी अपनी दिशा में उसको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों की नज़रें बिल्कुल टिकी हुई हैं इस पर। चूँकि ज़माने के साथ बदलाव तो हर चीज़ में आता है और यहाँ के लोग भी एक बदलाव चाहते हैं, एक सियासी बदलाव चाहते हैं। अगर हम बात करें 2014 में हिंदुस्तान के लोगों ने, हिंदुस्तान की जनता ने एक बदलाव लाया था। उन्होंने बीजेपी को बहुत जी भर के सपोर्ट किया था, ये जानते हुए कि शायद हमें कुछ नया मिलेगा। हम उस चीज़ को टच नहीं करेंगे क्योंकि वो हिंदुस्तान पूरे मुल्क की बात है। अगर हम स्टेट की बात करेंगे, आप भी इस स्टेट के ही रहने वाले हैं और माशाअल्लाह आप IAS टॉपर हैं, तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आपने अपनी लाइफ की शुरुआत जब आपने IAS किया था, उस समय आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो शायद उर्दू था, अगर मैं सही हूँ। तो क्या हम जान सकते हैं कि आपने उर्दू को क्यों ऑप्ट किया था एज ऑप्शनल सब्जेक्ट? देखिए, मेरे वक्त में 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने पड़ते थे। प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ाम होता था उसके लिए 1 सब्जेक्ट लेना होता था और मेंस के लिए 2 सब्जेक्ट लेने होते थे। प्रिलिम्स में मैंने जो पास किया वो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से किया और जो मेन का एग्ज़ाम था उसमें मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उर्दू का भी जो मजमून है वो भी इख्तियार किया। मैं बेसिकली ज्योग्राफी के लिए तैयारी कर रहा था, हालांकि हूँ मैं मेडिकल डॉक्टर। तो ज्योग्राफी में मेरी बड़ी दिलचस्पी थी, तो मैंने सोचा डॉक्टरी तो मैंने पढ़ी है, अब एक नया सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिलेगा। उस बीच लेकिन कुछ दोस्तों के साथ बात करते करते, जो हमारे वहाँ पे जामिया हमदर्द में हम बैठते थे, तो जिस तरह की गुफ्तगू वहाँ होती थी उसमें अदब पे गुफ्तगू होती थी, तो मुझे अल्लामा के अशार जो हैं वो बड़े काफ़ी सारे ज़बानी याद थे। फैज़ बड़ा मैं दिलचस्पी लेता था फैज़ अहमद फैज़ की शायरी में। तो जब मेरे साथियों ने देखा कि मुझे थोड़ा सा शगुफ है अदब का, उन्होंने कहा कि ज्योग्राफी छोड़ दीजिए, उर्दू में आइए, आप बेहतर करेंगे। तो मैंने एक गैम्बल उस वक्त किया, एक जुआ खेला और उर्दू लिया। अच्छा, इस पे मुझे लगता है कि हमारे साथ चिराग साहब दिल्ली से जुड़े हुए हैं और उनके साथ गुलाम नबी कुमार साहब भी हैं। सर, आप कैसे हैं? बहुत खूब सर, बहुत खूब, आपकी दुआएं। सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगता है हमें। हमारे साथ इस वक्त जनाब शाह फैसल साहब बैठे हैं। उर्दू की बात छिड़ी तो मैंने बेहतर समझा कि मेरे से ज़्यादा बेहतर आप ही इनसे कुछ पूछ सकते हैं। माशाल्लाह। चिराग साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब, क्या हाल है? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बशीर चिराग दिल्ली से जी। बहुत खुशी महसूस हो रही है। बहुत शुक्रिया सर आपका। इस वक्त उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर की वसादत से आपके साथ हम कलाम होने के लिए, और मैं जानना चाहूँगा कि वैसे सवाल तो मेरा उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। हाँ, अगर आप उस अपने उस
کرسی پہ ہوتے تو شاید زیادہ ہوتا لیکن اب یہ ہے کہ اب عام خواہشیں ہیں کہ اگر کسی وجہ سے مان لیا آپ کو اردو زبان ادب کے حوالے سے آپ کچھ کرنے کا موقع مل جائے گا تو اردو زبان ادب کی ترقی و ترویج کے لیے آپ کون سے اقدامات کو ترجیح بنیاد پہ اپنے ہاتھ میں لانا چاہیں گے؟ چراغ صاحب، ہماری ریاست کو پہلے تو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جو اردو زبان ہے ہماری یہاں کی دفتری زبان ہے، اور سارا آفیشیل جو کورسپونڈنس ہے توقع یہ ہے کہ وہ اردو میں کی جائے. بہت سالوں سے جس طرح کی پھر دنیا میں تبدیلیاں آئی، نئی نئی ٹیکنالوجیز آئی، اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں پہ جو ہمارے رجحانات بھی تبدیل ہوئے، تو جو اردو زبان کے تئیں جو تھوڑا سا نگلیکٹ برتا گیا، اور دفتری زبان ہونے کے باوجود بہت کم سرکاری جو کمیونیکیشن ہوتا ہے وہ اردو زبان میں دیکھا گیا. تو جب سرکار پہلے نظر انداز کرتی ہے کسی زبان کو تو فوری طور پر عوام بھی پھر اس کو نظر انداز کرنے لگتی ہے. تو میرا ماننا ہے کہ اگر آپ کو پہلے جو قانونی حیثیت حاصل ہے ہماری اس زبان کو، وہ قانونی حیثیت اس کو عملاً اس کو حاصل ہونی چاہیے. تو پہلے سرکار کی لیول پہ کیا جا سکتا ہے کہ جو کورسپونڈنسز ہیں، کمیونیکیشنز ہیں، ان کو اردو میں بھی کافی سارا مقبول کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی کی بات ہے، آج ہر کوئی زبان ٹیکنالوجی سے متاثر ہو رہی ہے. ایسے میں نئی نسل تک آپ زبان کو کیسے پہنچائیں گے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کا نوجوان اردو کی بورڈ میں ٹائپ کر پانا چاہیے، اس کے پاس اردو کی ڈکشنری اویلیبل ہونی چاہیے اس کے موبائل فون پہ اس تک پہنچ پانا چاہیے. سارا جو اردو کا مواد ہے وہ اس کو حاصل ہونا چاہیے. تو اردو کی جو یہ جو لینگویج کی جو پروموشن ہے اس کو کیسے ٹیکنالوجی کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے، مجھے لگتا ہے اس بات پہ بہت کام ہو سکتا ہے. اس سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے جناب، آپ ہمیں بتائیے سیاست میں آنے کا شوق آپ میں کب سے ابھرا ہے اور کیوں ابھرا؟ دیکھیے، میں نے پچھلے 5-10 سال سے سیاسی جو ہمارے یہاں کے رہنما ہیں ان کے ساتھ کام کیا ہے. ایک سیاسی نظام کے اندر رہ کے میں نے کام کیا ہے، ایک منتظم ہونے کی حیثیت سے، آفیسر ہونے کی حیثیت سے. تو ایسے میں مجھے سمجھ آیا کہیں نہ کہیں پہ کہ جو ہمارے سیاسی نظام میں یا جو ہمارے سماجی نظام میں اس وقت جو کوتاہیاں ہم دیکھنے کو مل رہی ہیں، ان کا مجھے یہ جو میرا موازنہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی وجوہات جو ٹاپ لیول پہ ہماری جو ناسمجھی ہے یا جس طرح کی لیڈرشپ کا کرائسس ہم نے یہاں پہ دیکھا وہ ہے. تو میں نے سمجھا کہ اگر ہم سیاست کو غلط مانتے ہیں، گندا مانتے ہیں، برا مانتے ہیں، تو پھر سیاست، اس بری سیاست سے بری چیزیں ہی آ سکتی ہیں. تو پھر ہمیں اس سے ویسی توقعات نہیں رکھنی چاہیے، ہمیں اپنے نظریہ کو بدل دینا چاہیے. ہم اگر ابو جہل کو الیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں عمر فاروق رضی اللہ کی سرکار نہیں حاصل ہوگی. تو وہ توقع سے میں نے یہ سوچا کہ دیکھیے، میں نے اب 10 سال زندگی کے گراؤنڈ پہ کام کیا ہے، اب مجھے ایک نئی شاید مثال قائم کر کے سیاست میں آنا چاہیے. مجھے لگتا ہے وہ جذبہ مجھے یہاں لے کے آیا ہے. کیسا لگ رہا ہے؟ آپ ابھی فیلڈ میں جا رہے ہیں بہت ساری جگہوں پہ، جیسے ہم نے بھی دیکھا ہے ٹی ویز پر، باقی جو نجی چینل ہیں ان پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جہاں بھی آپ جاتے ہیں لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں. خاص کر جو ہمارا یوتھ ہے، ہمارے یوتھ کو، چونکہ ہمارا بھی لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، ہم گلی گلی کوچے جاتے ہیں، یوتھ کا بڑا آپ کے ساتھ کیا کہیں گے، اس کا ایک امید سی جاگ گئی ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ اس جو ہمارا یہ نظام ہے، اس نظام میں اگر کہیں نہ کہیں آپ اللہ کے کرم سے کامیاب ہو گئے اس حکومت میں آنے کے لیے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان نوجوان نسل کے توقعات کو پورا کر پائیں گے؟ دیکھیے، اس وقت جو مجھے سب سے بڑا المیہ لگتا ہے ہمارے قوم کا، وہ یہ ہے کہ قوم اس وقت نا امیدی کا شکار ہو چکی ہے. بالکل صحیح. اور اس وقت کوئی بھی ایسی کرن ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے کہ جو ہماری اس قوم کو اس اندھیرے سے باہر نکال سکے. ایسے میں اس کے سب سے زیادہ جو شکار ہیں وہ ہماری نوجوان نسل ہے. ریاست کے حالات آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جنوبی کشمیر میں، خاص کر شمالی کشمیر میں، آپ مرکزی سینٹرل کشمیر کی بھی آپ بات کریں گے، حالات بہت کشیدہ ہیں. بالکل. ہاپور میں جب یہ گفتگو کر رہے ہیں تو ہم نے حال ہی میں جو یہاں پہ انتخابات ہوئے
पार्लियामेंट के, उसमें हमने अवाम का जो रद्द अमल देखा कि ऑलमोस्ट बाइकआउट की सिचुएशन यहाँ बनी। उसकी वजह भी यही है कि लोगों की उम्मीद अब टूट चुकी है। उनको लगता है जिन लोगों ने उनको आज तक धोखे में रखा है, गुमराह किया, आज तक धोखे में रखा, अब उनसे क्या तवक्कात रखनी। ऐसे में जब मैं भी ग्राउंड में जाता हूँ, मुझे भी कहीं कहीं पे कहीं पे मुझे हॉस्टिलिटी का सामना करना पड़ता है, पुशबैक होता है। लोग कहते हैं आप भी उसी ट्राइब से बिलोंग करते हैं जिसने हमें धोखा दिया है, मगर मैं उस गुस्से को समझता हूँ। यूथ में तो काफ़ी चेंजेस आई हैं, क्योंकि एजुकेटेड है, हमारी जो जनरेशन है माशाल्लाह एजुकेटेड है। कल मैंने फेसबुक पे देखा आप दो बुजुर्गों के पास बैठे हुए थे। चूँकि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, इनके सीनों में ये जो पुरानी सियासत हमारी है, जो सियासतदान है, वो बहुत बड़ी जगह कवर कर चुके हैं, जहाँ किसी और को घुसने का कोई मौका मिलना मुश्किल है। कल आप दो बुजुर्गों के पास बैठे थे, उनके तासुरात से आपको क्या लगा? देखिए, एक बुजुर्ग के दिल में जो तजुर्बात होते हैं, मेरा मानना है कि वो उनसे इस्तेफादा करना एक किसी भी नए नौजवान लीडर के लिए बड़ा ज़रूरी है। मैं जहाँ भी जाता हूँ नौजवानों से भी बात करता हूँ, मगर जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके तजुर्बात से फ़ायदा लेने का भरपूर मैं कोशिश करता हूँ। तो मैं जिस इलाके की आप बात करते हैं, इसगुंड उसका नाम है, वहाँ पे मैं गया था, दूर दराज इलाका है। तो वहाँ मैंने दो बुज़ुर्गों से पूछा, एक से पूछा कि आज तक जो सबसे कोई अनोखा वादा आपके साथ किया गया है किसी सियासतदान ने, वो आप मुझे बताइए। बड़ा लाइट सा हमारा माहौल था वहाँ पे। तो उन्होंने फरमाया कि मैं 1951 से मुसलसल वोट दे रहा हूँ, लेकिन आज तक जो सबसे अनोखा वादा मुझसे किया गया वो ये था कि हम आपको अपोलो 14 की सवारी करने के लिए चांद पे ले जाएंगे। जैसे भी राहुल गांधी जी ने कहा कि हम आपको आसमान पर ले जाएंगे। तो ये जो हमें वादे दिए गए हैं बहुत सालों से, उस पे वो एक बहुत अच्छा कमेंट था उनकी तरफ से, बहुत ही सार्कास्टिक कमेंट था, बहुत ही संजीदा शख्स थे वो, उन्होंने वो कमेंट किया। मुझे बताइए, अभी पार्लियामेंट इलेक्शन में शायद आपने इंजीनियर रशीद साहब को मॉरली सपोर्ट किया है। अगर ये सही है तो क्या समझ के आपने उनको सपोर्ट किया? देखिए, हमारा मानना ये है कि जो नॉर्थ कश्मीर की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसमें इंजीनियर साहब बाकी सब जो कैंडिडेट्स थे उनसे बेहतर हमें नज़र आए। चुनाचे हम इलेक्शन में ख़ुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, इसलिए हमने ये कहा कि उस पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए, उस सीट के लिए शायद इंजीनियर रशीद साहब सबसे आला चॉइस थी, इसलिए हमने उनको सपोर्ट किया। अगर कल अल्लाह का फजल साथ रहा, मान लीजिए आप भी जब इलेक्शन में आएंगे, आप कल चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे आएंगे, आपको क्या लगता है जो पिछले कई दहाइयों में जो कुछ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुआ, तीनों क्षेत्रों के साथ हुआ, आपको ये उम्मीद है, कहीं आपको ये किरण नज़र आ रही है कि आप उस सारे सिस्टम को बदल देंगे और बड़े आज़म एशिया में एक नई मिसाल कायम करेंगे, जैसे अभी इमरान खान की कोशिश चल रही है? देखिए, कोई भी कौम, मैंने जैसे आपको पहले भी अर्ज़ की कि उम्मीद नहीं छोड़ सकती। हम ये नहीं कह सकते अब बस क़यामत के दिन आने वाले हैं, क़यामत जब आएगी तो इंशाअल्लाह वो आ जाएगी, लेकिन कबल अज़ वक्त ये कहना कि बस नाउमीदी का माहौल है और अब शायद हमारे आसपास कुछ नहीं बदलने वाला है और हमें हाथ पे हाथ धरे रहना चाहिए, उस पर मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मेरा मानना है कि चाहे कितना भी अंधेरा हो, हालात बदल सकते हैं। तारीख़ ने हमें ये सिखाया है कि कौमें अपने ज़वाल की जो सबसे निचली सतह है उस पर जाने के बावजूद फिर से उभरी हैं। तो मेरा मानना है कि जो एग्जिस्टिंग निज़ाम हमारा यहाँ पे चलता है उसको बदला जा सकता है और उसके लिए मेहनत करनी है तो क्यों नहीं, तब्दीली मुमकिन है। आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी ऑफर की थी, शायद जब वो आपका फेसबुक पे आपने राय मांगी थी लोगों ने कि आप शायद गलत कर रहे हैं, लोगों ने भी उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर आपको कहा कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अलग कीजिए, क्योंकि पब्लिक चेंज चाहती है। तो उस समय कैसा लगा आपको जब एक बहुत बड़ी पार्टी जो काफ़ी पुरानी पार्टी है उनकी ऑफर को छोड़ना? देखिए, मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाऊं, वो चाहे रियासती सतह पे हो या हमारे जो नेशनल सतह पे वो पार्टी हो सकती थी। जैसे आपने बहुत अच्छा कहा कि अवाम की तरफ से जिस तरह का फीडबैक आया, उसकी वजह से मैं मजबूर हो गया
کہ میں ایک نئی پارٹی بناؤں, اور اب میری توقع ہے کہ جن لوگوں نے مجھے مجبور کیا پارٹی بنانے کے لیے, جس نوجوان طبقے کی, پڑھے لکھے طبقے کی آپ بات کرتے ہیں, اب مجھے یہ توقع ہے کہ وہ آ جائیں گے اور اس سے منسلک ہو کے, اس سے وابستہ ہو کے, اس کے ساتھ چل کے اب اس کی پذیرائی کریں گے, تب شاید بات آگے بڑھے گی. ورنہ شاید کبھی کبھی مجھے لگا کہ اگر جس نوجوان طبقے کی بات میں نے سنی شاید میں نے غلط کیا. ویسے جہاں تک دیکھا جائے تو نوجوان طبقے میں وہی جذبات ہیں جو اس سمے تھے, شاید آج بھی وہی ہیں. آپ نے حال ہی میں شاید جموں کا بھی دورہ کیا تھا, وہاں کیسا ریسپانڈ رہا لوگوں کا؟ دیکھیے وہاں پہ خلاف توقع لوگوں نے جوش و خروش دکھایا, بہت زیادہ عزت دی. جموں کے دور دراز علاقوں سے, ڈوگرا برادری سے, وہاں کے جو باقی تمام جو ریلیجس گروپس ہیں ان سے لوگ آئے, ملے, ہزاروں کی تعداد میں آئے, بہت پیار دیا. اس کا میں بہت بار بار شکریہ ادا کرتا ہوں. سر, چونکہ آپ ڈائریکٹر ایجوکیشن بھی رہ چکے ہیں, یہاں میں تھوڑا ہٹ کے ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ہمارے پاس جو یہ رابر تعلیم ٹیچر ہیں, سرو شکشا ابھیان کے ٹیچرز ہیں, بہت مصیبتیں اٹھائی انہوں نے, بہت تکلیفیں اٹھائی. اس کے بعد گورنمنٹ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ اب آپ کو ہم انگیج کریں گے باضابطہ طور پر. ابھی تک نہیں ہوا وہ سارا کچھ. اگر آپ حکومت میں آتے ہیں, ایسے کئی سارے مسائل ہیں ہمارے اسٹیٹ میں. پولیٹیکلی تو الگ چیز ہے, جو کشمیر کا بنیادی مسئلہ وہ اپنی جگہ ہے, لیکن ایڈمنسٹریٹو لیول پر ایسے بہت سارے مسائل ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ یکمش ان سارے مسائل کو حل کر پائیں گے؟ دیکھیے بہت ناانصافیاں ہوئی ہیں یہاں پہ سارے طبقہ جات کے ساتھ, لیکن خاص کر یہ جو ہمارے RET حضرات ہیں ان کے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی ہے. یہ کوئی ڈائریکٹر کی یا چیف ایجوکیشن آفیسر کی سطح کا ڈیسیجن نہیں ہے. سرکار کو اس میں ایک فیصلہ لینا پڑے گا کہ ان ٹیچرز کی جو ڈگنیٹی پہ جو مسئلہ آیا ہے, جب آپ کو مہینے کے آخر پہ تنخواہ نہیں ملتی ہے تو آپ جس عتاب کا آپ شکار ہو جاتے ہیں, اس کا احساس شاید ہمارے ریاستی سرکار کے جو اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے لوگ ہیں ان کو نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں کبھی موقع ملے اور ہم جس طرح سے ان کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں کہ آپ کو تنخواہ دی جائے گی وقت پہ, آپ کو 5 سال بعد جب ریگولر کیا جائے گا تو اس کے بعد RRT کہنے کے بجائے آپ کو ریگولر ٹیچر کہا جائے گا. اس کے بعد آپ کو وہی سہولیات حاصل ہو جائیں گی جو کسی باقی مستقل ٹیچر کو حاصل ہوتی ہیں. مجھے لگتا ہے یہ چیز کری جا سکتی ہے. مجھے ایک چیز بتا, آپ چونکہ آپ ایڈمنسٹریشن میں رہے ہیں, یہاں بار بار ایک بات کہی جاتا ہے کہ ریاست کا جو خزانہ ہے, جو معیشت ہے, وہ ایک دم زیرو پہ ہے, دیوالیہ ہے. کہیں بھی آپ ڈیلی ویجر کو دیکھیں یا آنگن واڑی ورکر سے, بہت سارے لوگ ایسے جو ہمیشہ سڑکوں پہ رہے. یہاں تک ہمارے کچھ بزرگ لوگ بھی ہیں جو سروس کے بعد اب ریٹائر ہو چکے ہیں. چاہیے یہ تھا گورنمنٹ کو, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بزرگوں کا جو تجربہ ہے وہ نوجوان نسل کے لیے کافی قیمتی ہوتا ہے, لیکن دکھ یہ ہے کہ ان بزرگوں کو اپنا وہ حق حاصل کرنے کے لیے سڑکوں پہ آنا پڑتا ہے جو انہیں شاید جوانی میں ملنا چاہیے تھا. تو یہاں کہتے ہیں کہ نہیں جی ہاں سرکار کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, سرکار غریب ہے. آپ ایڈمنسٹریشن میں رہ چکے ہیں, یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے کسی حد تک یہ بھی صحیح ہے کہ ہماری جو یہاں پہ ریاست ہے اس کے جو فائنانشل ریسورسز ہیں وہ بہت, ان کا جو مالی حالت ہے وہ کافی خستہ ہے. کافی ساری چیزوں کے لیے ہم مرکزی سرکار پہ ڈپینڈنٹ ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کچھ بجٹری ایشوز بھی ہمارے ہیں. ہماری پریارٹیز صحیح نہیں ہیں. ہم جس طرح سے بجٹ یہاں کا بناتے ہیں یا جس طرح سے یہاں کا مالی نظام چلتا ہے اس میں ملازم کو سب سے آخری پریارٹی پہ رکھا جاتا ہے. جو ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر بھی ہم کرتے ہیں اس پہ بھی ہم پراپرلی اس ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو نہیں کرتے ہیں. یہاں پہ جب ملازمین بھی لگائے جاتے ہیں پہلے ان کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ ان کو جناب تنخواہ بھی دینی ہے, ان کی تنخواہوں کا انتظام کیے بغیر آئے گا کہاں سے, ویسا کچھ نہیں کرتے. کچھ میونسپیلٹیز کی انکم تو زیرو ہے, ملازمین وہاں پہ 300-400 لگائے گئے ہیں, کسی نے یہ نہیں سوچا کہ کیوں لگائے گئے ہیں. ان چیزوں پہ بھی دھیان دینا چاہیے کہ یہاں پہ پیسے دے کے ڈیلی ویجز لگائے گئے, انہی پیسوں سے پھر ڈیلی ویجز کی تنخواہ دی گئی 2-2 مہینے کے لیے, اور اس کے بعد ان کو دربدر کیا گیا, بولا گیا اب آپ کو سرکار دے دے گی. سرکار کی بھی اپنی مجبوریاں ہیں, میں سمجھتا ہوں, مگر لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہاں پہ جس طرح سے نظام چلا ہے آج تک وہ شاید ٹینیبل نہیں ہے. اچھا مجھے بتائیے, چونکہ آپ پولیٹکس میں نئے آئے ہیں, ماشاءاللہ آپ ابھی عمر میں بھی کافی چھوٹے ہیں, یہاں بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں. جب آپ فیلڈ میں ابھی اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے جاتے ہیں, آپ کو کہیں کوئی دقت تو محسوس نہیں ہو رہی ہے؟ دیکھیے ایک مروجہ سیاست جو یہاں پہ رہی ہے اس سے لوگوں کو یہ منانے پہ ان کو یہ رضامند کرنا کہ یہ سیاست فیل ہو چکی ہے. ڈیفینیٹلی ہمارے سماج میں آج بھی ایک طبقہ ہے جو تبدیلی کے لیے کوئی ابھی تیار نہیں ہے. بالکل.
تو کچھ دشواریاں اوبیسلی پیش آتی ہیں. اسی طرح سے ہم ایک کانفلکٹ زون میں رہتے ہیں. ایسے میں عوام کا اعتماد حاصل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا کہ کوئی شاید نیک نیتی سے اس کام میں داخل ہو سکتا ہے. تو وہ چیلنجز ڈیفینیٹلی ہمیں بہت درپیش ہیں. ہمارے ایجوکیٹڈ جو بیلٹ ہمارا اسٹیٹ کا ہے, جو ایجوکیٹڈ جنریشن ہے, ابھی تک کتنی پرسنٹیج تقریباً آپ کے ساتھ جڑ چکی ہو؟ دیکھیے بہت دشوار ہے یہ کہنا کہ کتنے لوگ جڑے ہیں. ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہر دن بہت سارے لوگ بہت ساری جگہوں سے جڑ رہے ہیں اور ایک کارواں بن رہا ہے. آپ نے اپنے آفسز کھولے ہیں ڈسٹرکوں میں یا باقی جگہوں پہ, پیر پنچال میں, لداخ میں, دوسری جگہوں پہ, یا ابھی اس پہ کام نہیں ہوا؟ ابھی جموں میں ہم نے آفس کھولا ہے, کچھ ضلعوں میں بھی آفسز کھلے ہیں. تو آفسز کھولنے کی جو کام ہے وہ آگے انشاءاللہ جاری رہے گا. آپ نے پہلے ایک بیان میں کہا تھا کہ ہمیں پرانے منجے ہوئے سیاست دانوں کی بھی ضرورت ہے. یہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, اور ہمارے جو ناظرین کرام ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ یہاں جتنے بھی سیاست دان ہیں, اگر ہم دیکھیں تو ابھی تک کوئی بھی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے لوگ شکر گزار ہوں. اور اگر آپ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس سے آپ کو نقصان ہوگا؟ دیکھیے سیاست ایک ناشکری کا کام ہے. کبھی لوگ آپ سے مطمئن نہیں ہوں گے, لیکن ایسے میں یہ بھی کہنا کہ سب سیاستدان چور ہیں. آج میں نیا ہوں, ایک سال بعد میں بھی پرانا ہو جاؤں گا تو میں بھی شاید اس زمرے میں داخل ہو جاؤں گا. تو میرا ماننا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جن کے کردار پہ, جن کے کام پہ داغ نہیں ہے. ان کے ساتھ کام کرنے میں مجھے لگتا ہے ہمیں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. شاہ فیصل صاحب اس وقت دلی سے پھر ہمارے پروفیسر جناب غلام نبی کمار صاحب جڑ چکے ہیں. شاید وہ بھی کچھ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. لوگوں کا جذبہ ہی ہے جو اسٹیٹ سے باہر بھی ہیں لیکن دل ان کا آپ کے ساتھ ہے. وعلیکم السلام, آپ کو بھی میری طرف سے السلام. بہت شکریہ جناب. شاہ فیصل صاحب, میں اس چینل کا ایڈیٹر ان چیف جی غلام نبی کمار اس وقت آپ سے نئی دہلی سے مخاطب ہوں. بہت شکریہ. سر, میں آپ کے سامنے جموں کشمیر میں اردو زبان و ادب کے حوالے سے کچھ سوالات رکھوں گا اور میں پر امید بھی ہوں کہ آپ تسلی بخش جوابات دے کر انشاءاللہ محسوس فرمائیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ڈائریکٹر ایجوکیشن جموں کشمیر کے ایک نہایت ہی اہم عہدے پر بھی فائز رہ چکے ہیں. آپ نے بحیثیت ڈائریکٹر ایجوکیشن ریاست میں اردو زبان و ادب کی فروغ اور ترقی و ترویج کے لیے کیا کام کیے؟ دیکھیے بحیثیت ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن ہمارا کام یہ تھا کہ جو بھی یہاں پہ زبانیں ہیں جن کا نصاب میں 3 زبانیں یہاں پہ نصاب میں رکھی گئی ہیں, ان کو مساوات کی نظر سے دیکھنا, ان ساری زبانوں کو پروموٹ کرنا میرا کام تھا. لیکن خاص کر اردو کا مداح ہونے کی وجہ سے, اردو زبان و ادب کا مداح ہونے کی وجہ سے اردو کے ساتھ ایک خاص لگاؤ رہا. جہاں جہاں پہ ممکن ہو سکا ہم سے وہاں پہ ہم نے اردو ادب, اردو شاعری, اردو موسیقی کے یہاں پہ جو ہے ان کے پروگرامز یہاں پہ آرگنائز ہم نے کرائے. اردو ٹیچنگ پہ کام کیا ہم نے, کہ کوشش کی کہ جو سکولز میں اردو ٹیچنگ جس طرح سے ہوتی ہے پیڈاگوجی, اس پہ تھوڑا فوکس کیا جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ کشمیر میں جو اردو کا جو بول چال ہے, یہاں جو ہمارا لہجہ ہوتا ہے, جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ اس میں ہماری پریشانیاں آتی ہیں. تو ہم نے کوشش کی کہ جب کشمیری اردو بولے تو وہ کوئی کشمیری اردو نہ لگے. میں جب خود بولتا ہوں تو ابھی وہ ایفیکٹ بہت زیادہ دکھتا ہے. میں بھی آج تک کوشش کرتا ہوں کہ شاید جو اردو کی جو وہ پیورٹی ہے وہ شاید ہم پہ آ سکے. تو وہ کوششیں بھی ہم نے بچوں کے لیے سکولز میں کی. ماشاءاللہ, جب آپ ڈائریکٹر ایجوکیشن تھے تو ایک اہم تھا زبان ادب کے حوالے سے. اس وقت آپ نے کیا محسوس کیا؟ حالانکہ ہمارے جموں کشمیر, ہماری ریاست میں بہت ساری زبانیں ہیں, ان زبانوں کو بالکل ملا کے تو اردو ادب کے اعتبار سے آپ کو کیا لگا کہ آپ کی وساطت سے, آپ کے ڈپارٹمنٹ کی وساطت سے اردو زبان کو باقی زبانوں سے کہیں زیادہ اس کی طرف توجہ دی جا رہی ہے کہ نہیں دی جا رہی ہے؟ تو اسے آپ کیا محسوس آپ نے کیا ہے اور آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے جیسے آپ نے بخوبی کہا کہ یہ ریاست ایک کثیر لسانی ریاست ہے, اور ایسے میں ہر ایک خطہ جو ہے یا ہر ایک زبان جو ہے اس کی اپنی ایسپریشن ہے. ہر کوئی زبان چاہتی ہے کہ اس کو اول درجے کا جو ہے وہ حیثیت حاصل ہو. کشمیری کے بھی پریشر گروپس ہیں, پنجابی کے ہیں, اردو کے ہیں, پہاڑی کے ہیں, گوجری کے ہیں, لداخی کے ہیں. ہر ایک زبان کے اپنے اپنے پریشر گروپس ابھی بنے ہوئے ہیں جو اپنی اپنی زبان کو پروموٹ کر رہے ہیں. ایک ڈپارٹمنٹ کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے مجھے یاد ہے
کہ ہم نے اپنی طرف سے حتی الامکان یہ کوشش کی کہ تمام زبانوں کو مساوات کی نظر سے دیکھا جائے. حالانکہ کشمیری زبان ہماری مادری زبان ہے کشمیری ہونے کی حیثیت سے, لیکن ہم نے کبھی مجھے لگتا ہے اس طرح کی یہ جو ہے پریجوڈس ہے, اس طرح کا کوئی تعصب ہم نے باقی زبانوں کی اور نہیں دکھایا. کوشش کی کہ ساری زبانوں کو ایک مساوات کا درجہ حاصل ہونا چاہیے. تو سر کیا وجہ ہے کہ اگر یہ بات ہے تو پھر بھی خاص کر اردو زبان ادب کے حوالے سے سو دلی ماں کا سلوک جیسا بڑھتا جا رہا ہے جو ابھی بھی محسوس ہو رہا ہے؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ ہر سماج زبانوں کے تئیں جو سماج کے رجحانات ہوتے ہیں, اگر آپ تاریخی اعتبار سے ان کو دیکھیں گے تو ہر زبان ہر سماج اس طرح کے ساتھ ڈیل کرنے کا اپنا ایک طریقہ اپناتا ہے. اردو زبان تھوڑا اگنورنس کا یا تھوڑا نگلیکٹ کا شکار کیوں ہوئی, اس کے شاید جو وجوہات ہیں وہ صرف سرکاری نہیں ہیں, وہ غیر سرکاری بھی ہیں, وہ سماجی بھی ہیں, وہ تاریخی بھی ہیں. تو مجھے لگتا ہے سرکار پہ ہی ساری ذمہ داری ڈال دینا شاید مناسب نہیں ہوتا ہے. جو ہمارا جو ادبی حلقے ہوتے ہیں, ہمارے جو زبانوں پہ جو لسانیات پہ یا جو ادب پہ کام کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایک عوامی سطح پہ بھی اس پہ کام کیا جانا چاہیے. اچھا ایک آخری سوال جناب سے کہ مان لیجیے اللہ کرے کہ کل آپ ایک بڑے اچھے جو سول ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے آپ کو موقع ملتا ہے, اب رائے عامہ کے حوالے سے آپ کسی بہت اچھے اس میں آ رہے ہیں جیسے منسٹر لیول پہ, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ بڑے اچھے طریقے سے اوور آل جو خاص کر زبان, ایک تو اردو زبان ادب ہے اور جو باقی ہے ہماری کشمیری زبان ادب, اس کے ساتھ بھی بہت سارا سوتیلی ماں کا سلوک ہو رہا ہے, یہ اس میں دو رائے نہیں ہے. باقی زبانیں جو ہے چھوٹی زبانیں ہیں, پہاڑی ہے, بلتی ہے, گوجری ہے, پنجابی ہے, گرمکھی ہے, ایسا یہ باقی چلتی ہے. لیکن یہ دو بڑی زبانیں جو ریاست کی ہے, ایک تو اپنی کشمیری زبان اور دوسری اردو ادب کی زبان, تو آپ پہلی فرصت میں آپ کیا اقدامات اٹھانے جائیں گے اگر اللہ کرے؟ میں مانتا ہوں کہ اللہ کرے آپ کل منسٹر. دیکھیے ہماری طرف سے تو جہاں تک ہمارا ماننا ہے وہ یہ ہے کہ جو سرکاری سطح پہ خاص کر پالیسی کی سطح پہ زبانوں کے بیچ میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. آپ نے صرف دو زبانوں کی بات کی, کشمیری کی اور اردو کی. میں بودھی اور ڈوگری کی بھی بات کرنا چاہوں گا, پنجابی کی بھی بات کرنا چاہوں گا. ان زبانوں کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کو پالیسی کی سطح پہ ان کے ساتھ ڈسکرمنیٹ نہیں کیا جائے. ایک اچھے انتظامیہ کی, ایک اچھی سرکار کی شاید یہ پالیسی ہونی چاہیے کہ سب کو ان کا حق حاصل ہو جائے. شاہ فیصل صاحب مجھے بتائیے, ابھی الیکشن ہمارے اسمبلی الیکشن ہونے والے ہیں 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے یا زیادہ سے زیادہ 6 مہینے کے بعد, آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ ان 6 مہینوں میں پوری اسٹیٹ کو کور کر پائیں گے؟ دیکھیے ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے, ہم حتی الامکان جتنا ہم سے ہو سکتا ہے لوگوں تک پہنچنے کا کام کریں گے. اس کے بعد یہ عوام کی خواہش ہے, وہ تبدیلی پہ بلیو کرے, آج ہمیں چنے تو یہ عوام تک ہے, ہم اپنا کام جاری رکھیں گے. بر صغیر کے لیے آپ کا کیا میسیج ہوگا آخر پر؟ دیکھیے دنیا میں جو بھی علاقے ہیں, خطے ہیں, ممالک ہیں, وہ اس وقت جڑنے کی کوششیں کر رہے ہیں. ہم نے یورپین یونین دیکھا, وہاں پہ حالانکہ ابھی کچھ کشیدگی ہم نے دیکھی, مگر اس کے باوجود لوگوں نے راستے ایک دوسرے کے ساتھ کھلے رکھے ہیں. میرا ماننا ہے کہ جو شمالی جو ہمارا ساؤتھ ایشیا ہے, یہاں کے جو ممالک ہیں ان کو آپس میں کولیبریشن سے کوآپریشن کر کے ایک دوسرے کے ساتھ راستے کھولنے چاہیے. ساؤتھ ایشیا ٹو سینٹرل ایشیا کا جو ہمارا ویژن ہے وہ یہ ہے کہ آدمی برما سے سٹارٹ کرے اور پاکستان انڈیا کے ساتھ تھرو ہوتے ہوئے وہ چلا جائے اور ٹرکی پہنچ جائے اور وہاں سے شاید یورپ کا بھی راستہ اختیار کرے. شاید اس طرح کے جو راستے ہیں جب وہ کھلیں گے شاید تب ہم مانیں گے کہ ساؤتھ ایشیا کی جو لیڈرشپ ہے وہ کامیاب ہو گئی. آپ نے اپنا مصروف ترین وقت ایک سائڈ رکھتے ہوئے کچھ لمحات ہمیں دیے, اس کے لیے میں اپنی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم.